Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are studying सफरनामा तुर्की और तुर्की की इसमें आपको याद होगा कि यही पिक्चर मैंने टाइटल में इस किताब में ये इसकी की हुई है। तो अब इस मेन झील की तरफ जाने लगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करने लगे थे। हम सामसन शहर तक पहुंचे थे और वो मैंने अर्ज किया था कि सामसन से ही मुस्तफ़ा कमाल की तहरीक शुरू हुई थी। तो थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड हम देख लें। मुस्तफ़ा कमाल तुर्की के बानी हैं, इसलिए उनको अतातुर्क कहा जाता है, यानी अपनी कौम के वालिद। 1881 सी में वो पैदा हुए और इस्तांबुल के मिलिट्री स्कूल से पढ़े। फिर उसके बाद 1902 में मिलिट्री में लेफ्टिनेंट बने। इसके बाद 10 साल में वो सीनियर मैनेजर बने और 1912 में बल्कान की जंग हुई, जिसमें उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया था उन्होंने। यानी ये कब का टाइम है कि ये अब 1914 में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले ही बल्कान की जंग हुई थी जो कि तुर्की की हुई थी। तो इसमें कि उन्होंने काम किया। अब 1914 में तुर्की में उस वक्त सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी और उसके जो बादशाह थे, तो उन्होंने ये मुआहदा कर लिया कि वो जर्मनी के साथी बन गए इस जंग में। अच्छा, उसके मुकाबले में इंग्लैंड और फ्रांस मुकाबले में थे और जर्मनी इटली एक तरफ थे। तो अब हुआ ये कि तुर्की ने उनके साथ क्या अभी हम करेंगे। अच्छा, उस जमाने की आप 1900 से पहले की अगर आप यूरोपियन बुक्स आप कोई पढ़े तो उनके लिए ये आपको नजर आएगा, बल्कि 1800 सी से पहले की बुक्स में आप पढ़ेंगे कि यूरोप यही समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है वो सल्तनत उस्मानिया ही है। लेकिन फिर वो कमजोर हुए थे, तो कमजोर होते हुए उन्होंने फिर ये एक किया था कि इन्होंने बकायदा अपनी मिलिट्री को फ्रांस और इंग्लैंड की में अपनी ट्रेनिंग के लिए भेजा था। और फिर इनके कोई लगता है कि इख्तलाफ हुए होंगे, लेकिन कल्चर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप का ही तुर्की में बन गया था। तो इसलिए जब ये जंग हुई तो फिर इन्होंने जर्मनी का साथी बन गए। 1915 में ब्रिटिश और फ्रांस एम्पायर की मिलिट्री ने आबनाए चनाकी किले पर तुर्की पर हमला किया। इसमें मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ाहमत की थी। अब 1916 में तो मशरकी महाज पे रशिया की जो मिलिट्री थी वो तुर्की की तरफ आ गई और इन्होंने कई फतवात हासिल कर ली थी। यानी उस जमाने में ये आर्मीनिया का बड़ा हिस्सा ये सब तुर्की की हुकूमत में था, बल्कि इराक भी इनके अंडर में था। तो अब तक ऊपर से रशिया की आ गई इसमें ताकत और तुर्की को नुकसान हुआ उसमें। अब हुआ यह कि ये जंग का सिलसिला तो जारी रहा, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और इसकी इत्तेहादी मिलिट्री के शिकस्त हुई, जिसमें तुर्की को भी शिकस्त हासिल हुई। अब बरतानिया और फ्रांस सल्तनत उस्मानिया के बड़े हिस्से पे कब्जा करने लगे थे, जिसमें इराक, सीरिया, फलस्तीन, अफ्रीका के साहिली ममालिक जैसे लीबिया, इजिप्ट और फिर आपका मोरक्को तक जो है और अल्जीरिया भी, इस सब पे ब्रिटिश एम्पायर या फ्रांस
ان کی طاقت آ گئی ہوئی تھی۔ تو اب اگلے 2-3 عرصے میں تو ترکی کو بھی جنگی آزادی میں فتح حاصل ہوئی، اور ان کی ہوئی تھی گریس کے ساتھ۔ تو اسی کے لیے مصطفیٰ کمال اس کے بڑے ہیڈ بن گئے اور وہی اتا ترک بنے۔ اس وقت تک استنبول یا قسطنطنیہ ہی ترکی کی دارالحکومت تھی سلطنت عثمانیہ کے، لیکن مصطفیٰ کمال نے یہی بہتر سمجھا کہ استنبول کو چھوڑ کر انقرہ کو انہوں نے ترکی کا دارالحکومت بنایا، اور ان کی 1923 سے لے کے 1938 تک مصطفیٰ کمال کی حکومت رہی۔ اچھا، اس زمانے میں 1919 میں انڈیا میں انگریزوں پہ بڑی احتجاج کیا مسلمانوں نے، جس کو کہ وہ چاہتے تھے کہ اسپیشل کم از کم خلافت تحریک جیسے کہتے ہیں، اس کے لیے خود گاندھی جی صاحب بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے، کہ اس میں یہی تھا کہ بھی یہ آپ خلافت کو ختم نہ کریں، تو یہ احتجاج تھا۔ لیکن خود مصطفیٰ کمال نے 1924 میں خلافت کو ختم کر دیا، اور اس کے آخری جو بادشاہ تھے تو ان کو خلیفہ کی حیثیت سے اسٹیٹس ختم کر دیا ان کو، تو وہاں سے آ گیا۔ اب نظریاتی اعتبار سے کمال صاحب کا اپنا جو ایک کٹر نیشنلسٹ تھے اور قوم پرستی کا جذبہ ان میں بہت زیادہ تھا، تو ان کو تربیت پوری ینگ ترک کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی۔ اور ینگ ترک کون تھے؟ کہ یہ خود سلطنت عثمانیہ میں ایک نوجوانوں کی ایک پوری تربیت کی گئی تھی کہ ان کو ملٹری میں زیادہ پاور حاصل ہو گئی تھی، اور ان کی یہ وہ نوجوان تھے کہ جو باقاعدہ جرمنی، پھر انگلینڈ، فرانس، ان سے تربیت سیکھ کے آئے تھے۔ تو یعنی ان کا کلچر پورا وہی فرانس، انگلینڈ اور جرمنی جیسا ہی تھا۔ تو انہوں نے اس کے مصطفیٰ کمال آئے، تو انہوں نے عثمانی بادشاہت جب ختم کی، جس کو خلافت کہا جاتا تھا، تو یہ ختم ہوئی، اور پھر انہوں نے یہ اصول مغرب کا ہی اختیار کیا جسے سیکولرزم کہتے ہیں، کہ ریاست اور مذہب کو الگ کر لیں۔ یعنی اب حکومت کے معاملات میں مذہب کا کوئی معاملہ ہی نہ آئے، ورنہ اس سے پہلے جو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ کے ساتھ مفتی صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور وہ اس میں کرتے تھے کہ یہ درست ہے یا یہ غلط ہے، تو اس کو مصطفیٰ کمال نے بالکل ختم کر لیا، اور اس کو سیکولر کلچر کو اتنا اچھا، ایک تو ہوتا نا کہ سیکولرزم ویسے ہی شروع کرتے، لیکن انہوں نے اس کو باقاعدہ لے جا کے مذہبی علماء کے اثر کو کم کرنے کے لیے بہت ہی پابندیاں بھی اس میں لگا دی۔ مثلا انہوں نے یہ کیا کہ مذہبی لباس کوئی نہیں پہنے گا، نہ مرد نہ خواتین۔ چنانچہ آج تک ترکی کے آپ چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کے آپ لباس کو آپ دیکھ لیں تو سیم یورپ جیسا ہی آپ کو نظر آئے گا۔ کچھ مذہبی خواتین ہوں گی تو وہ ذرا کچھ بہتر انداز میں لباس وہ پہنیں گی۔ تو لیکن مصطفیٰ کمال نے اسپیشلی بالکل یہ کیا کہ 1934 میں مذہبی لباس پہ پابندی عائد کر دیا۔ مذہبی لباس کیا تھے کہ مذہبی لوگ جیسے پہنتے تھے، جیسے پگڑی، امامہ اور جو تھے، تو یہ سب کو انہوں نے ختم کیا۔ یعنی ان کے لیے آپ پھر یہ دیکھیں گے کہ ترکی کے مسجد کے امام صاحب جو ہے وہ بھی پوری پینٹ سوٹ جو ہے وہ پہن کر ہی وہ آ کے نماز پڑھاتے ہیں۔ اچھا، خواتین پہ کچھ اور حقوق پہ محروم کیا کہ مثلا کمال نے انہیں ووٹ
اور سرکاری ملازمت دی. پھر نکاح اور طلاق کے بارے میں جتنے فقہی قوانین تھے ان سب کو ختم کیا اور خواتین پہ حقوق پہ یہ پابندی لگائی کہ وہ پبلک لائف میں اپنے مرضی کی لباس پہننے کے بجائے مغربی کلچر کا جو لباس پہنے. تو وہ اس کے لیے وہ ابھی تک یہ کلچر جاری ہے کہ جو گورنمنٹ کی جتنی امپلائی خواتین ہوں یا ایون یونیورسٹی میں ہوں تو وہ پہ فرانس جیسے کلچر کے لباس میں آئے. لیکن یہ ابھی صرف 1-2 سال پہلے ہی یہ ابھی آ کے ترکی میں یہ ختم ہوا کہ نہیں جی یہ یونیورسٹی میں خواتین جو لباس پہ وہ چاہے وہ اپنا ترکش یا عرب کلچر کے ہوں چاہے یورپ کے ہوں، جو ان پہ پوری پابندی اب آ کے ختم ہوئی ہے. ورنہ مصطفیٰ کمال نے جو پابندیاں عائد کی تھیں تو وہ کافی عرصے اراؤنڈ 90 ایئرس تک یہ چلتا رہا. اچھا، مذہبی قوانین کو مکمل ختم کر لیا. اب مذہبی قوانین کون تھے؟ اس میں خاص طور پر علم الفقہ کے لحاظ سے جو کچھ بھی قوانین حکومت سے متعلق تھے ان سب کو ختم کر کے سیکولر قوانین بنائے. پھر انہوں نے ایک یہ بڑی تبدیلی یہ کی کہ اس کو حروف تہجی کو ختم کر لیا. یعنی ترکی پہلے عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لیکن مصطفیٰ کمال نے اسے رومن حروف میں کی. تو آج کل اب ترکی میں کوئی بھی آپ سرچ کریں تو وہ بالکل انگلش یا فرانس جیسے حروف میں لکھی جاتی ہے. اذان، نماز اور قرآن میں بھی انہوں نے پابندی کی. 1933 میں ہی کیا کہ اذان ترکی زبان میں کریں، عربی میں نہ کریں. قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو ترکی زبان میں کریں، عربی میں نہ کریں. اچھا، نماز میں بھی ترکی زبان میں ہی ادا کریں، عربی میں نہ کریں. اچھا، اس میں کیا تھا کہ اسپیشلی عربوں میں ایک ترکی کے خلاف تعصب تھا. تو فرسٹ ورلڈ وار میں انگریزوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے ترکی کے خلاف ایک عرب، اسپیشلی جو آج کل سعودی عرب اور جارڈن کا علاقہ ہے، تو اس میں ترکی کے خلاف احتجاج کی ایک بغاوت کی تحریک شروع کی تھی. تو یہ ایک مشہور واقعہ ہوا تھا کہ جس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا تھا کہ ایٹ دا اینڈ فرسٹ ورلڈ وار پہ تو یہ ہوا کہ عرب علاقے کے جو ہیڈ تھے وہ گورنر تھے مکہ مکرمہ کے. تو ان کو خود انگریزوں نے ان کو کہا کہ بھی تم یہ اگر ترکی سے الگ ہو جاؤ تو تمہیں ہم حکومت دے دیں گے، اور حکومت بھی تمہیں پورے عرب علاقے میں، اور پھر یہ جارڈن، فلسطین، سیریا، عراق بھی تمہیں دیں گے. تو انہوں نے کر لیا اور یہ ترکی سے الگ ہو گئے. تو یہی وہ جو گورنر صاحب تھے تو ان کو اتنی حکومت دی، لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ فوت ہوئے تو ان کے 4 بیٹوں کو 4 ملک مل گئے. ایک جارڈن، دوسرا سیریا، تیسرا عراق، اور یہ 3 رہ گئے. اور جو رہ گیا تھا چوتھا حصہ جو عرب، تو اس میں ہوا تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے ایک اور بغاوت چلی تھی اور اسی پہ آ کے پھر یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو کے سعودی عرب بن گیا، جو خود عربوں نے ان کی حکومت بن گئی. تو یہ آج کل پھر ہوا یہی کہ بعد میں ان کے بیٹوں کی حکومتیں تو نہیں چلیں، لیکن صرف جارڈن میں ابھی جو اس وقت بادشاہ ہے تو وہ اسی سلطنت عثمانیہ کے گورنر کے پڑپوتے ہیں اس وقت، عبداللہ صاحب جو. تو یہ سیاست یہ رہی اس کی. ایلیٹزم کا ایک پورا کلچر تھا کہ جس میں بیوروکریٹس، ان کا ایک بڑا سٹیٹس، اور اس مفتی اعظم کا بڑا سٹیٹس تھا. تو مصطفیٰ کمال نے اس کو بالکل ختم کر دیا. اور پھر مدارس اور خانقاہیں جو صوفی حضرات کے تھے اور مدارس جو علماء کے مدرسے تھے ان کو بھی مصطفیٰ کمال نے ترکی میں ختم کر دیا. پھر یکساں تعلیمی نظام انہوں نے قائم کیا اور اس کے لیے انہوں نے
پھر یہ کیا کہ ہر طرف ایک ایک قصبے میں جا کے ایک گورنمنٹ کے سکولز بنائے کہ جس سے یہ وقت تاکہ پوری قوم جو ہے وہ ایک پورے یورپ کے کلچر میں آ جائے بچپن سے. پھر آمرانہ نظام انہوں نے قائم کیا، ڈکٹیٹرشپ کی، کہ ان کے خلاف کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. بادشاہت تو نہیں کی، کہا تو جمہوریت تھی، لیکن پارٹی صرف ایک انہی کی ہوگی کہ جو مصطفیٰ کمال کی ہوگی. تو ترکی .com کے بارے میں ایک بوراک سنسال لکھتے ہیں، تھوڑے ان کے ارشادات ہم سن لیتے ہیں تاکہ ان کی اصل سیاست کی شکل سامنے آ جائے. حکومت سنبھالتے اتا ترک نے ملک کی سیاسی، سماجی اور معاشی زندگی میں انقلابات کے سلسلے کا آغاز کیا، جس کا مقصد ترکی کو ایک جدید ریاست بنانا تھا. ان کے نزدیک جدیدیت کا مطلب مغرب پرستی تھا. ایک موقع پر ایک سیکولر قانونی ضابطے پر یورپی خطوط پر تیار کیا گیا تھا، نافذ کیا گیا تھا، جس کی خواتین، شادی اور خاندانی تعلقات کا متاثر کیا. ایک اور موقع پہ اتا ترک نے اپنے ہم وطنوں کو یورپیوں کی طرح سوچنے اور عمل کرنے کی تلقین کی اور یورپی لباس پہننے کے لیے ترکوں کو حوصلہ افزائی انہوں نے کی. اتا ترک نے سرکاری تقریبات پر بذات خود بال روم پر ڈانس کرنے کا حوصلہ افزائی بھی کی. تو مثال کے طور پہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ٹائٹل پہ بنے، اور پہلے وزیر اعظم عصمت پاشا وہ تھے، تو وہ جنگ آزادی میں اپنی کامیابیوں کی وجہ سے انونو کو سر نیم کے نام پر اختیار کیا گیا. اسی طرح اتا ترک نے اس میں یہ کیا کہ ماضی سے تمام رشتے توڑ دیے جائیں، اور جس پہ وہ غلط سمجھتے تھے پھر عثمانی دور کے القابات بھی سب ختم کیے. فیض جو ترکی ٹوپی ہوتی تھی، اس کے لیے آپ ذرا سرچ کریں تو گوگل میں آپ کو ان طرح کی ٹوپی آپ کو مل جائے گی. اس کو ختم کر دیا جو پرانا کلچر تھا. اتا ترک کے انقلابی پروگرام کے نظریاتی بنیاد کمالزم تھی. ان کے بنیادی نکات 6 تھے، جس میں جمہوریت، قوم پرستی، نچلے طبقے کی حکومت، انقلابیت، معیشت پر حکومتی کنٹرول اور سیکولرزم شامل تھے. تو غیر معمولی صلاحیت کے مظاہرہ کرتے ہوئے اتا ترک نے ترکی زبان کو سر نو ایجاد کیا. ترکی کی تاریخ ایک نئے قوم پرستانہ سانچے پر ڈھال دیا. زبان سے متعلق اصلاحات کے ایک حصے کے طور پر اتوار کو صدر خود انقرہ کے ایک پارک میں جا کے لاطینی حروف تہجی کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے. یعنی وہ ایگزامپل کے طور پہ یہ لنک آپ دیکھیے تو یہ ترکی کے اسکالر بوراک صاحب کی یہ انگلش میں انہوں نے لکھا، تو میں نے اسی کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا. لنک یہ اگر ابھی بھی ان کے لنک یہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تحریر. اب مصطفیٰ کمال کے بارے میں اب 2 متضاد پائے جاتے ہیں. سیکولر حضرات کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل آئیڈیل اور فرشتے کی حیثیت سے، جبکہ مذہبی حضرات کے لیے تو یہ تو اہل مغرب کے ایک ایجنٹ تھے. اب ظاہر ہے کہ ہم کسی پہ کوئی تبصرہ نہیں، تبصرہ آپ خود کر لیں. میں نے اب ان کا جو عمل انہوں نے کیا فیصلہ آپ خود کر لیں اس کے لیے. تو اب تعصب کے بغیر آپ خود انالیسس کر لیں کہ کمالزم کے لیے ان کا اصل میں پلان کیا تھا. اچھا، تھیوکریسی، سیکولرزم اور اسلام یہ ایک ایشو ہے کہ ایک فلسفہ تینوں ہیں کہ جو ایک کانفلکٹ بنے ہوئے آج تک تمام مسلم ممالک میں. یعنی یہ کہ حکومت سیکولر ہونی چاہیے یا اسلامی. اس کے لیے اسپیشلی پاکستان میں اور دوسری طرف ایجپٹ میں بہت بڑی تحریکیں
پیدا ہوئی پاکستان میں آپ جماعت اسلامی کہہ سکتے ہیں، اور ایجپٹ میں آپ دیکھ لیں اخوان المسلمین کہ انہوں نے بڑی شدید تنقید کی کہ سیکولرزم نہیں بلکہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے. تو اس کے لیے احتجاج اور وہ سلسلے چلتے رہے، اور اس میں کسی حد تک اخوان المسلمین کو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی حکومت بھی مل گئی، لیکن خود ملٹری نے ان کی ختم کر دیا. تو یہ معاملہ تھیوکریسی کا نظام یہ ہوتا تھا کہ یہ حکومت کرنا صرف خدا کا حق ہے، خدا نے اپنے حق کو بادشاہ کو اپنے نائب کے طور پر یہ زمین پہ بھیجا ہے. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک پریکٹیکلی بادشاہ کوئی خدا سمجھنے لگتے تھے. تو یہ تصور بدھ مت میں، ہندو مت میں، مجوسی، یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے ہاں بھی یہی کلچر رہا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے یہاں توحید پہ تو رہے کہ خدا تو نہیں مانا، لیکن پریکٹیکلی اس کے عمل ایسے ہی چلتا رہا کہ جیسے بادشاہ کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے. اس کے ایگزامپل وہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے انڈیا کے ہاں جیسے مغل بادشاہت میں اکبر نے یہ کیا تھا کہ بھی تم جو بھی میرے سامنے آئے تو پہلے مجھے سجدہ کرے. تو یہ اس نوعیت کے ایگزامپلس مزید بھی آپ مسلمانوں کی ہسٹری میں آپ اس سے ملتی جلتی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ایک طرح کی ایک مضبوطیت اس طرح سے کہ بس بادشاہ کو آگے بس بالکل آنکھیں بند کر کے جیسے ہے اس پہ کرے اور ان پہ کوئی تنقید نہ کر سکے. تو سیم وہی آیا مسلمانوں کیا. اچھا تھیوکریسی خدا کے نام پر انسان کی حکومت تو یہ اس طرح سے چلائی، اور پھر ہوا یہی کہ مسلمانوں کے یہاں بہرحال فقہا وہ رہے کیونکہ قانون کی ضرورت تو تھی بادشاہوں کو، تو ان کا سٹیٹس رہا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو مفتی اعظم اور جو بھی مفتی صاحب ہوتے تو ان کے لیے یہ ہوتا کہ لوگ ان کے نفسیاتی غلام بن کر رہتے تھے. اور یہ ابھی تک آپ کو انڈیا میں بھی اور پاکستان کے کلچر میں بھی آپ کو ملیں گے ایگزامپل کہ وہ اپنے استاد کے آگے کس طرح سے جھک کے کیسے آ کے بیٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو یہ پہلا زیادہ یہ ریگولر کلچر تھا، اب نسبتاً کم ہوا، لیکن ہے بھی ابھی بھی اس کے باقیات ابھی باقی ہیں. تو یہ تھا سلسلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ختم کیا تھا کہ جناب اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اس کا رسول ہوں اور میں نے آپ کو جو پیغام اللہ نے دینا تھا وہ دے دیا ہے، اور بس آپ اس پہ چلیں عمل. اور باقی اب جتنے حکمران بھی ہوں گے تو اس کو یہ امرہم شورا بینہم کے مطابق، قرآن مجید کے حکم کے مطابق ہی مل جل کے آپ اس کا فیصلہ کریں گے اور اس کے لحاظ سے ڈیسیژن میکنگ ایسے کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اسی طرح مل جل کر ہی فیصلے کیا کرتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وفات کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ اگلی نسل میں بادشاہت آئی. انہوں نے کہتے تو اپنے آپ کو خلیفہ تھے، لیکن پریکٹیکلی وہ ہوتے بادشاہ ہی تھے کہ جس کی آگے آنکھیں جھک بند کیا کرتے تھے. تو یہ اصل میں وہی ایک کلچر تھا. یعنی اب وہی ایگزامپل صحابہ کرام میں آپ دیکھ لیں کہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ جب جمعے کا خطبہ وہ کر رہے ہیں لیکچر کے دوران ہی انہوں نے یہی ایک سوچا کہ بھی کبھی میرا یہ سوچ رہا ہوں کہ حق مہر جو ہے نا اس کی بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے، تو اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. تو ایک خاتون نے وہیں پہ مسجد میں ان کا اعتراض کیا، کہا کہ جناب جس حد کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کوئی فکس نہیں کیا تو آپ اس کو کون فکس کر سکتے ہیں. اس پہ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ گئی بات. آپ نے فرمایا کہ بھی عمر نے غلطی کی اور خاتون کی بات درست ہے، انہوں نے خود فرمایا تھا. تو یہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام میں تو یہ تھا، لیکن بعد میں بادشاہوں نے تو یہ کیا کام کہ انسان ان کے غلام بننے لگے. اور ایون یہ کہ لوگ تو پھر عام لوگ تو کیا خود
ملٹری کے یا بیوروکریٹس کے کوئی بندے اگر بادشاہ کے پاس آتے تو بڑے فخر سے کہتے جی میں آپ کا غلام. تو اس طرح کی یہ غلامی کا کلچر. اچھا یہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں تھا بلکہ سیم ایسا ہی کلچر یورپ میں بھی یہی تھا, چائنا میں بھی یہی تھا, انڈیا میں بھی, ہندو مت کے ہاں بھی سیم یہی تھا, ایک ہی کلچر تھا یہ. یعنی اس کے لیے یورپ میں البتہ ایک یہ ہو گیا تھا کہ مذہبی لوگوں کی پاور زیادہ آ گئی تھی, تو اس لیے وہ پوپ کی اتنی بڑی طاقت ہوتی تھی کہ بادشاہ بھی جا کے ان سے ریکویسٹ کر کے پوپ سے تو پھر کچھ وہ کرتے تھے. لیکن پھر اس لیے یورپ کے یہاں پھر انلائٹمنٹ اور رنیسا کی تحریکیں چلیں تو ان کے ہاں یہ سلسلہ یعنی مذہب سے وہ اس لیے الگ ہوئے اور انہوں نے سیکولرزم کا سلسلہ شروع کیا. تو سیم اسی پہ متاثر تھے مصطفیٰ کمال صاحب, تو انہوں نے سیم اسی طرح ہی سیکولرزم کو ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ چلایا ہے. اچھا پھر آپ وہاں پہ ہی دیکھیں تو یہ تو چلے ترکی کی یہ حالت تھی, لیکن باقی پورے عرب ممالک کو آپ دیکھ لیں, مسلم ممالک میں آزادی کے بعد بھی آپ دیکھیں یا تو بادشاہت ہے یا پھر ڈکٹیٹرشپ ہے. اچھا وہ کچھ مسلم ممالک میں جمہوریت تو آئی, جیسے پاکستان میں آئی, کچھ اور ملکوں میں آئی, لیکن اندر سے ڈکٹیٹرشپ ہی چل رہی ہوتی. تو یہ کلچر ابھی تک مسلم ممالک میں ابھی تک وہی عادت ابھی باقی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہرحال, یعنی ایک طرح کی ایک ڈکٹیٹرشپ کسی طرح سے وہ کی جائے. تو باقی تو آپ میری اس بک میں پڑھ سکتے ہیں کہ سیکولرزم کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور اس میں کیا ہے. لیکن ایک سب سے اچھی ایگزامپل ملیشیا میں کی کہ اس کے یہاں 60% مسلمان ہیں اور 40% نان مسلمز ہیں, لیکن ملیشیا نے پھر یہ کیا کہ ایک اسلامی قوانین کو رکھا اور اس کو امپلیمنٹ کیا, اور غیر مسلم اقلیتوں پہ کوئی جبر نہیں کرتے کہ بھی نہیں جی آپ پہ بھی یہی ایک اسلامی قانون ہی چلے گا, بلکہ یہ صرف مسلمانوں کی حد تک کہ وہ اسے امپلیمنٹ وہ کرواتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. تو ایکسٹریمزم بھی میں نے کچھ شیئر کی اور کچھ آپ ڈکٹیٹرشپ کے لیں. اچھا تو اب مصطفیٰ کمال نے یہ عثمانی بادشاہت ہی تھی اصل میں, لیکن وہ خلافت کے ٹائٹل وہ رکھتے تھے. تو اس کو 1919 میں انڈیا میں بہت بڑی تحریک خلافت بہت چلی, اور اس کے لیے بہت انگریزوں سے احتجاج بہت کرتے رہے کہ جی آپ یہ خلافت کو ختم نہ کریں دیں, اس لیے کہ طاقت اب برٹش امپائر کی آ گئی تھی. اب ٹھیک ہے کہ ترکی کو کسی حد تک تو آزاد کیا تھا, لیکن اب اصل میں ڈیسیژن برٹش امپائر کے ہی چلتے تھے, اور اس کے لیے گاندھی صاحب بھی مسلمانوں کے ساتھ آ جاتے تھے اور تقریر وہ کر لیتے ہوتے تھے, تو وہ چلتا تھا سلسلہ. لیکن بہرحال خود 1924 میں ہی مصطفیٰ کمال نے یہ کیا کہ اسی خلافت کو ختم کر کے جو ایکچولی عثمانی بادشاہت ہی تھی, تو اس بادشاہت کو بالکل ختم کر دیا انہوں نے. تو ترکی کے لیے جزیرہ نما اناطولیہ یہ رہا. اچھا یہ ایک رہا معاملہ کہ گریس نے ترکی پر لڑائی جھگڑے رہے, لیکن وہ ترکی کو بہرحال انہوں نے سٹیبل کر دیا معاملات کو. تو ابھی تک ترکی اور گریس کا کلچر وہی ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کا ہے, سیم ابھی تک وہی صورتحال آ رہی ہے. اچھا خواتین پہ انہوں نے یہ جبر کیا کہ نہیں جی آپ لازمی آپ فرانس یا برٹش کلچر میں ہی آئیں, تو پھر اس کے لیے پھر آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ خواتین جو ہیں وہ اسی طرح ہیں. تو ایک طرح کا اوریانی کا کلچر
وہ پھر ترکی میں آیا، لیکن اب آپ کو نسبتاً ریلیٹیولی کم ہوتا آتا آئے گا. اس کے لیے ایک بڑی تحریک ترکی کے اندر چلی آہستہ آہستہ. کمالزم کی حامیوں نے تو پھر یہ بھی کیا کہ بدکاری کو بھی انہوں نے جائز قرار دے دیا، اور ایک طرح کا ایک برہنہ ساحلوں پہ انہوں نے یہ کلچر بھی کیا، اور یہ سب چیزیں اس طرح کے ڈانس اور ڈسکو اور یہ سب کچھ وہ کرتے رہے، یہ ان کا کلچر تھا. لیکن اب آ کے آہستہ آہستہ اب نسبتاً بہتر حالت ہو رہی ہے ترکی کی. تو یہ بہرحال یہ ایک صدی کا معاملہ ہے کہ جو ترکی میں ہوا ہے. وہ اس لیے کہ اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں مفتی حضرات ہی کی ڈکٹیٹرشپ چلتی تھی. تو اسی لیے مصطفیٰ کمال نے اسی وجہ سے ختم کر کے وہ ڈکٹیٹرشپ اپنی اس میں بنا لی تھی، اور اس کا رزلٹ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ایلیٹزم کو جو مصطفیٰ کمال نے کیا، یہ کہ اچھا ہی ایک لحاظ سے کیا تھا کہ چلو یہ ہوا، لیکن اس کے بعد ایک نئی جدید ریپبلکن دور کا زمانہ آیا، لیکن اس کے اندر کا ایک اور نئے ایلیٹزم کا سلسلہ شروع ہوا. اچھا، زبان کے لیے جب انہوں نے یہ کیا کہ نہیں جی اب قرآن بھی اور نماز بھی تم ترکی میں کرو، تو یہ ایک طرح کا اس کے لیے یہ کیا. اچھا، لیکن کمالسٹ نے یہ کیا کہ ترکی زبان کو تو رومن رسم الخط نے اس طرح سے چلایا، لیکن بہرحال اتنی پھر احتجاج رہی تو چلو کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، عربی نماز میں تم نماز پڑھ لو، اذان پڑھ لو، قرآن. اس پہ اتنی ڈکٹیٹرشپ کچھ عرصے تک رہی، لیکن پھر ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ معاملہ کافی حد تک ٹھیک ہو گیا. ڈکٹیٹرشپ بہرحال لمبے عرصے تک رہی، اور کئی وزیر اعظم بھی ترکی کے خود ڈکٹیٹرز نے، خود ان کی ملٹری نے ان کو ہٹا کے ان کو موت کی سزا بھی دی. وہ سلسلہ رہا سلسلہ. تو ایک طرح کا ایک بالکل وہی ڈکٹیٹرشپ جیسے ہٹلر اور میسولینی کا جو کلچر تھا تو وہی ترکی میں جاری رہا. کمال کے اقدامات پر پھر رد عمل یہ ہوا کہ ایک تو کچھ ایلیٹ بن گئی کہ جو کمالزم کے این کلچر کے مطابق، اور انہیں کوئی اچھی اچھی جابس ملتی رہی گورنمنٹ کی، اور وہی ڈکٹیٹرشپ لے کے چلاتے رہے. اور سیکولر حضرات نے تو کمال کو پیغمبر لیول کے سٹیٹس پہ کر دیا. انہوں نے دا رائز آف پولیٹیکل اسلام ان ترکی، یہ ایک بک انگلش میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ غالباً امریکن یا شاید کوئی یورپین اسکالر ہیں، انجل رباسا اور ایف اسٹیفن، انہوں نے یہ لکھی ہوئی ہے. تو اس میں اس طرح سے آیا. لیکن اب آئیے کہ دیندار لوگوں نے پھر کیا کیا. انہوں نے پھر اس کے الٹ معاملہ، ایک تو وہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ جیسے پاکستان میں جماعت اسلامی یا ایجپٹ میں اخوان المسلمین کرتے، لیکن ترکی میں یہ نہیں ہوا، بلکہ ترکی کے جیسے بڑے عالم آدمی بدیع الزماں سعید نورسی صاحب 1960 تک ان کی زندگی رہی. انہوں نے 6000 صفحات پر مشتمل قرآن مجید کی تفسیر لکھی، جو اب موجودہ ترکی زبان جو بن گئی تھی رومن، اس میں تفسیر انہوں نے کی. وہ ایک عالم دین بھی تھے، صوفی بھی تھے، اور جدید تعلیم یافتہ بھی تھے. اس لیے انہوں نے علمی طور پر بہت تفصیل سے بتایا کہ دین ہے کیا، اور دین کے قریب لانے کی انہوں نے کوشش کی. اور اس پر بہرحال حکومت ایک ڈکٹیٹرشپ کی حکومت تھی، اور ان کو طویل عرصے تک جیل پہ بھی رہے،
جلا وطنی کی صدا بھی لی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بکس لکھتے ہی رہے۔ اچھا اس زمانے میں یہ بکس اس کی کاپیز کر کر کے عام لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ اب 1938 میں مصطفیٰ کمال کا انتقال ہوا تو ان کے اگلے جو ساتھی اب بنے عصمت انونو، تو یہ زیادہ انتہا پسند، شدت پسند تھے، تو انہوں نے جب یہ کیا اس میں سلسلہ، تو اس میں پھر کافی اسلام پسند لوگوں پہ کریک ڈاؤن بھی کیا اور بڑی ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ رہی۔ آخر 1946 میں ملٹی پارٹی سسٹم کی بھی اجازت چلو دے دی، ورنہ پہلے تھا کہ صرف ایک ہی پارٹی ہوگی، لیکن پھر کہا کہ چلو دوسری پارٹی کی بھی اجازت ہے۔ 1950 میں عدنان مینڈسر یہ وزیر اعظم بنے اور ان کی کمالسٹ پر مشتمل جمہوریت ہاک پارٹی یا پتہ نہیں ترکی میں کیسے کہتے ہیں، تو بہرحال اس کی پہلی مرتبہ شکست ہوئی اور عدنان مینڈرس یہ وزیر اعظم بنے اس کے۔ انہوں نے کافی یہ کمالسٹ کی انتہا پسندی کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، مذہبی لوگوں کو بھی کافی آزادی دی انہوں نے، لیکن اس کا رزلٹ پھر یہی ہوا کہ ترکی کی ملٹری نے مارشل لا کر لیا اور 1961 کے آئین میں آ کے جماعت بندی کی آزادی چلو دے تو دی انہوں نے، لیکن پھر ڈکٹیٹرشپ کا کلچر پھر دوبارہ رہا۔ 1970 کے عشرے میں تو پھر ترکی میں سول وار ہوئی، جس میں کمیونسٹ اور بائیں بازو کے عناصر تھے کہ جو اپنے روایت پسند لوگ تھے، تو ملٹری نے اس کے لیے مجبوراً ایک دیندار لوگوں کو بھی کہا کہ یار تم ہمارے کرو، چلو تمہیں مذہبی تعلیم کی بھی اجازت دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں تاکہ یہ کمیونسٹ سے تم بچا سکو ہمیں۔ تو یہ چلے ہوا، تو اس سے آہستہ آہستہ پھر قرآن کلاسز کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور ترکی میں اب آہستہ آہستہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا اور پھر دینی کتابیں بھی پڑھنی شروع ہو گئی۔ لیکن اب ٹھیک ہے کہ وہ پہلے جو عربی میں یا ترکی زبان میں تھیں، جو ترکی کا پورا رسم الخط تو بالکل عربی یا اردو کی طرح ہی تھا یا فارسی کی طرح تھا، اب وہ رومن میں تھا، لیکن بکس بھی چلو اسی طرح ہی ٹرانسلیٹ ہو گئی اور اب عام لوگ دین کو سمجھنے لگے۔ پھر ترک نیشنلزم اور اسلام کی تصورات کو اکٹھا کر کے آئیڈیالوجی کی تشکیل کی تاکہ چلو یار کسی طرح سے ایک ملک سٹیبل ہو سکے۔ ایک جو پہلے کٹر سیکولرزم حکومت بنی تھی، لیکن اب اسلام پسند حضرات کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا آہستہ آہستہ۔ 1980 کے عشرے میں تو وزیر اعظم ترگت اوزال صاحب نے ترکی کی اکانومی بہتر کی، ورنہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ترکی کا لیرا اس کی ویلیو کیا تھی کہ آپ اگر بریڈ آپ خریدنی ہے تو اس کے لیے 1 ملین لیرا آپ کو پے کرنی پڑے گی، یعنی اتنی بری طرح اس کی اکانومی تباہ ہو چکی تھی۔ لیکن چلیں ترگت اوزال نے یہ بڑی ڈیولپمنٹ کی کہ وہاں پہ آ کے پہلے ڈکٹیٹرشپ اور صرف گورنمنٹ ہی کی پوری فیکٹریز تھیں، لیکن اب پرائیویٹائز انہوں نے کیا سلسلہ، تو اس کا رزلٹ پھر یہ ہوا کہ جتنے دیندار لوگ جو امیر آدمی تھے وہ پھر فیکٹریز بنانے لگے، پرائیویٹ سکول یونیورسٹیز بنانے لگے اور یہاں تک کہ ٹیلی ویژن بھی بنانے لگے، اور اس میں پھر جو دیندار لوگوں نے بھی ایسے چینل بنائے۔ تو اب آ کے اس کے بعد اثرات ترکی میں آنے لگے۔ اب یہ ہوا کہ جب جیسے فیکٹریز بہت زیادہ بنی تو پھر ہوا یہ کہ دیہاتی لوگ آ کے شہروں پہ آئے، اور اب آ کے یہ ہوا کہ ایک مغرب زدگی کا شہر میں زیادہ تھا، جبکہ دیہاتی لوگ پھر بھی کسی حد تک دین پہ وہ عمل
کرتے تھے، لیکن اب وہ کلچر پہ آ کے، شہروں کے کلچر میں آ کے ان کو ایک کانفلکٹ محسوس ہوا سلسلہ. تو اسی کے نتیجے میں پھر اسلام پسند سیاسی جماعتیں، ان کے ساتھیوں نے کام کیا اور دیہات سے آنے والوں کو جابس کی لینے کی، ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، میڈیسنس کے لیے، یہ پورا انہوں نے کام کیا. تو اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ یہ جو دیندار لوگوں کی سیاسی پارٹیاں تھیں تو ان کی زبردست لوگ پسند ان کو کرنے لگے. پھر اس کے بعد ملی گورش تحریک تھی، تو یہ انہی بدیع الزماں سعید نورسی صاحب کے نظریات پر یہ پارٹی جاری تھی. تو اس پہ ڈکٹیٹرشپ نے ان کو روکا. تو خیر وہاں کے لوگوں نے پھر ایک نئی پارٹی بنائی جو MNP، قومی آرڈر پارٹی کے نام، یہ ترجمہ میں نے اردو میں کر دیا اس کا. اس کے مین آدمی نجم الدین اربکان صاحب تھے، جو 1972 میں قومی نجات پارٹی MSP تھی، لیکن جب ملٹری نے اس کو ختم کر دیا تو انہوں نے دوسری پارٹی بنائی، دوسری نے تیسری بنائی. تو یہ بناتے بناتے خیر ان کا مقصد یہی تھا کہ دیندار طریقے سے لوگوں کو دیندار بھی بنائیں اور سیاست بھی کریں. تو یہ کلچر ترکی کے اندر رہا، اور اس کا یہ سلسلہ اربکان صاحب نے 1983 میں نئی رفاہ پارٹی بھی انہوں نے بنائی. اچھا 1994 میں رفاہ پارٹی نے 28 شہروں میں اکثریت حاصل ہوئی، جس میں استنبول اور انقرہ بھی تھا، اور یہ میئر بنے تھے. اچھا اس زمانے میں جرم ہوتے تھے کافی، لیکن اربکان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے پھر اس پہ صحیح کام کیا، اور یہ جتنے مجرم، ڈکیتی اور دہشت گرد تھے تو ان سب پہ صحیح کریک ڈاؤن کیا اور اس کو ختم کیا. تو وہاں پہ اب استنبول اور انقرہ بہت امن اور سکون کے ساتھ رہنے لگے، اور یہی معاملہ دوسرے میں آیا. اچھا ان کی جو رفاہ پارٹی تھی تو اس سے پھر یہ نیٹ ورک ہر طرف پھیلتا گیا، اور اس میں خواتین نے زیادہ محنت کی، اس لیے کہ خواتین پہ ڈکٹیٹرشپ یہ تھی کہ جی وہ صرف یورپی مذہب میں یورپی کلچر کے لباس ہی پہن سکیں اور کچھ نہ کریں. لیکن خواتین اب اس کی احتجاج بھی اب کرنے لگیں، اور وہ زیادہ رفاہ پارٹی کی زیادہ ساتھ وہ آ گئی، اور غریب لوگ بھی اس کی طرف آئے. تو اس کے ہوتے ہوتے یہی ہوا کہ ڈکٹیٹرشپ نے پھر یہی معاملہ کیا کہ ان کی اربکان کو استعفیٰ کرنا پڑا، اور پھر یہ رفاہ پارٹی بھی ختم ہو گئی. 2001 میں انہوں نے پھر ایک نئی پارٹی سعادت پارٹی اور انصاف و ترقی پارٹی، یہ میں نے اردو میں ترجمہ کیا ورنہ ترکی میں پتہ نہیں کیا ہوگا، AKP اسے کہتے ہیں. اور 2002 میں AKP کو زبردست کامیابی ہوئی کہ 34% ووٹ ملے، اور دوسرے نمبر پر جو کمالسٹ مصطفیٰ کمال کی پارٹی کو صرف 19% ملے. تو اس کے نتیجے میں اربکان صاحب وہ وزیر اعظم بنے ترکی کے. 2007 میں 46% جا کے اس کے مزید وہ بنے اس کے، اور وہاں سے لے کے پھر آج تک 2022 تک وہ وزیر اعظم ہیں. اور انہوں نے پھر اکانومی بھی اچھی بنائی اور خواتین کو آزادی بھی دے دی، اور ان سب کے یہ جتنی ڈکٹیٹرشپ کو بھی آہستہ آہستہ کم کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اچھا اب اس سب کا یہ رزلٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی کے اس پوری طرح جو دیندار لوگوں نے جس طریقے سے سیاست کی، تو اس سے کتنا بڑا ہم طریقے سیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم اپنے ملک میں کتنے اچھے دیندار لوگوں کو حکومت تک لا سکتے ہیں.
برنارڈ صاحب جو امریکن اسکالر ہیں اور انہوں نے اسلام اور مسلمانوں پہ بڑی تنقید کی ہے، تو ذرا ان کے ارشاد کا ترجمہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اسلام کی جڑیں ترکی کے عوام میں بہت گہری ہیں۔ اپنی ابتدا سے لے کر زوال تک سلطنت عثمانیہ اسلام کے پرچار یا دفاع سے وابستہ رہی ہے۔ ویسٹرنائزیشن کی ایک صدی کے دوران ترکی میں ایسی بڑی تبدیلیاں ہوئیں کہ اس کے بارے میں ایک باہر کی شخص سوچ بھی نہیں سکتا، مگر اسلام کی جڑیں ترکوں کی زندگی اور ثقافت میں زندہ ہے، اور ترک مسلم کی شناخت کو اب بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اب ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب یہ لیکچر تھا ترکی کی سیاست کے بارے میں، جبکہ میں سامسن پہنچ گیا تھا۔ تو چلیں تھوڑا مختصراً سامسن میں کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا واقعہ مجھے تو نہیں ہوا وہاں پہ۔ سامسن بلیک سی پر ترکی کی ایک بندرگاہ ہے، اور یہاں پہ سبز دریا، دو دریا، ایک سرخ دریا اور ایک سبز دریا، یہ دو وہاں پہ اس شہر سے گزرتے ہیں۔ اچھا، یہ ترکی زبان میں زیلر مارک، یزیلر مارک، تو یہ سبز دریا ہے، تو یہ آتے ہیں، اور یہ سامسن ایمیزان کی فوج کا علاقہ ہے۔ یہ یونانی دیومالا کا ایک اپنا ان کا تصور ہے، نہیں ایک زمانے میں یونان کی اور اٹلی کی بھی حکومت گزری ایک زمانے میں، تو ان کے ہاں یہ ایک باقاعدہ ان کی جو بھی توہم پرستی تھی تو وہ یہاں پہ تھی، اور خواتین پر مشتمل فوج کی ایک باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ کمان چلانے کے لیے اس زمانے میں یہ کلچر میں خواتین کا ایک یہ آپریشن بھی کرتے تھے کہ ان کا ایک چھاتی کاٹ دی جاتی تھی۔ یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب رومن امپائر تھی یا گریس امپائر تھی، کہ اسپیشل جس کو الیگزینڈر دا گریٹ کہا جاتا ہے، تو یہ اس کے ہاں یہ بھی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ سب تک ہے کہ نہیں، اب یہ اس کے لیے کوئی ایویڈنس مجھے نہیں مل سکا اس کے لیے۔ اب بحیرہ اسود اس کو ہم اردو یا عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں بلیک سی کہتے ہیں، تو یہ ہے مین، اور یہاں پہ ایک گیس پائپ لائن سامسن آ کر نکلتی ہے، اور کہاں سے نکلتی ہے؟ یوکرین سے لے کے، یعنی یوکرین اور ترکی کے بیچ میں یہ ایک طرح کا سمندر ہی ہے، ایکچولی تو جھیل ہی ہے، لیکن یہ چونکہ کنیکٹڈ ہے سمندر سے، تو اس لیے ایکچولی یہ سمندر ہی اس کو کہا جاتا ہے، اور بہت بڑی ہے۔ تو ہم لوگ تو خیر رات میں سامسن پہنچے تھے، اس لیے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکے۔ جو بھی ملا ہوٹل پہلا، اور لگا تو مہنگا، لیکن ایک صاحب تھے تو میں نے ان سے ہوٹل میں پوچھا، بولے آپ عربی آتی؟ میں نے کہتا جی میں ٹیکسی چلاتا ہوں، آپ آ جائیں، آپ کو اچھے ہوٹل میں پہنچا دیتا ہوں۔ پہنچایا تو اب وہ دوسرا ہوٹل جو ہے وہ بہت اچھا نہیں تھا، مگر کرایہ زیادہ ہی تھا، کیونکہ ہوٹل والے نے ٹیکسی والے کو کمیشن بھی تو دینا تھا نا، تو 70 لیرہ کا بہرحال یہ طے ہوا پورا نیگوشیٹ کرنے کے بعد۔ اس کے بعد پھر میں نے یہی سوچا، میں کہا یار بہتر ہے کہ کھانا خرید لیں باہر سے، تو یہ ذرا شاید کوئی نسبتاً بہتر ہو، ورنہ یہ تو کافی مہنگا ہوٹل مل رہا ہے۔ خیر میں نے باہر جا کے آس پاس ہوٹل دیکھے، اس میں تو ایک ہوٹل مجھے کام کا ملا کہ جس کے یہاں چپاتی پڑی ہوئی تھی۔ تب میں نے اسپیشل لے جا کے وہاں کے جو صاحب تھے تو ان سے اسپیشل میں نے چپاتی پکڑ کے ان کو پوچھی کہ واٹس دا نیم، نام کیا بھی اس کا؟ تو انہوں نے ترکی میں بتایا لوش اس کو کہتے ہیں۔ تو بس یہی ایک لفظ ہے لوش کہ جو مجھے آج تک یاد ہے ترکی کا۔
کیونکہ ہر طرف وہی بند ہی ملتے تھے، لیکن یہ پہلا ہوٹل مجھے ملا تھا کہ جس میں چپاتی تھی. تو اب اگلے دن تک جب تک ترکی رہا تو یہی ان سے پوچھتا رہا کہ بھائی وہ لوش ہے، تو جس نے کہا یس تو بس ان سے خرید لیا تو لوش مل گئے، ورنہ نہ ملتی. خیر کھانا چکھا تو قابل برداشت محسوس ہوا، کھا لیا ہم نے کھانا. تو یہ ناشتہ تو خیر کمرے کے کرائے میں ہی تھا، صبح اٹھے تو وہی لکڑی والے باندھتے، لیکن اس کے ساتھ شہد، پنیر اور مکھن یہ سب کچھ تھا تو لے لیا. لے کے ساتھ یہ ذرا وہ دیکھا تو وہاں پہ ہوٹل میں انٹرنیٹ بھی تھا، تو خیر لے کے میں نے انٹرنیٹ پہ اپنی ای میلز بھی چیک کر لی، پاکستانی اخبارات بھی دیکھے. تو اس وقت پاکستان کی ایک ہولناک خبر بھی سامنے آئی کہ جس میں گوجرا میں ایک کرسچن بستی پہ پوری آگ کی گئی تھی اور بہت سے لوگوں کو جام بحق کیا گیا تھا، جو کہ خود قرآن اسلام کے خلاف یہ عمل جس نے بھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلیئرلی بتایا تھا کہ بھی جو غیر مسلم آپ کے ساتھ معاہدے میں ہیں تو ان کے لیے مقدمہ آخرت میں اس کے لیے چلوں گا جو بھی ان پہ ظلم کریں گے. تو اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دین میں کتنی اس کے اہم واقعات ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس قسم کی اب پاکستان میں ٹیررزم کا معاملہ چل رہا تھا. خیر اب ہم ناشتے کے بعد سامسن میں نکلے، اب بازار دیکھا تو پتلی پتلی گلیاں تھیں، یہ بالکل ایسے کہ جیسے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر جیسی بازار ہوتے ہیں تو اس ٹائپ کا تھا. ان گلیوں میں بسیں بھی چل رہی تھی، یہ عجیب بات تھی. تو گوشت کی کچھ دکانیں بھی تھیں جس میں دیکھ کے تو بڑے اچھے صاف ستھرے طریقے سے سیٹ کیا تھا. اب دکان سے میں نے تو صرف پھل ہی خریدنے تھے کہ لنچ کے طور پہ، اور اس کے بعد پھر اب گاڑی میں بیٹھے چلائے تو ایک صاحب نے سے میں نے اب ٹارگٹ تھا ترابزن، اگلا شہر جو این بلیک سی پر ہے. انہوں نے ترکی زبان میں تقریر ارشاد فرمائی، لیکن ان کے جو ہاتھ سے حوالے انہوں نے اشارے جو بھی کیے تو پتہ چل گیا کہ ساحل یولو پر چلے جائیں. اب یہ لفظ میں نے یاد کر لیا، ساحل یولو. اب یہ لفظ یولو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ روڈ کو کہتے ہیں، اور ساحل یہ ترکی زبان میں اور سیم ہوئی اردو میں بھی یہی ہے. تو خیر جناب، میں اب رستے میں جس سے بھی پوچھنا کہ یہ ساحل یولو تو وہ اگلے اشارہ کر دیتے. کرتے کرتے گئے تو ایک اچھا خوبصورت ایک سین دیکھا کہ ایک مکان ایسا تھا بالکل سمندر کے ساتھ کہ جس کے یہاں بالکونی پر ایک بزرگ تشریف فرماتے، ہو سکتا کوئی 80 سال کے ایج میں تھے، اور اتنی عمر کی ان کی بیگم بھی ساتھ تھی، وہ صفائی کر رہی تھی اور پان کھانے کے لیے انداز میں منہ بھی چلا رہی تھی. کچھ یہ تھا، اور ساتھ گپ شپ بھی کر رہی تھی، اور ان کے شوہر وہ بیٹھے کوئی اخبار پڑھ رہے تھے. تو اس طرح کا ایک کلچر بڑا اچھا دیکھا. تو ہوتے ہوتے ہم بلیک سی تک جا پہنچے. تو بلیک سی کی کہانی پھر میں اگلے لیکچر میں کور کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.